अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो बड़ी खबरें देंगे। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान, अब जबकि उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं है, तो वो किस तरह से सिर्फ अपने इत्तेहादियों नहीं, जो अ, उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, उनको भी राम करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उन्होंने इसके सिलसिले में क्या किया, ये बड़ा ही हैरान कुन है। कम से कम पीटीआई के नुक्ता नज़र से बड़ा हैरान कुन है। तो वो हम आपको आज बताएंगे, बहुत ही दिलचस्प खबर। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो सहाफ़ियों पर हमलों का एक सुप्रीम कोर्ट में भी अब मुकदमा चल रहा है, उसमें जो आईजी इस्लामाबाद ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है, उस पर भी आपको जवाब देंगे। तो अब हम चले आगाज़ लेते हैं सहाफ़ियों पर हमले वाली इस ख़बर से ही। लेकिन उससे पहले वैसे आपको मुबारक दे दें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अनथक कोशिशों से जो इतनी मेहनत की है, उसकी वजह से इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह 178 रुपये पे ट्रेड हो रहा है पर डॉलर, और इंटर बैंक में वो इस वक्त 175 रुपये से ऊपर जा चुका है। तो बड़ी मेहनत कर रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और इस टाइम पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन डॉलर है, महंगा तरीन चीनी है, आटे का बहरान भी अब सर उठाने लगा है। तो महंगा तरीन आटा ऑलरेडी मिल रहा है, मजीद हो जाएगा, महंगा तरीन घी मिल रहा है। ये सब कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान रियासत मदीना के मॉडल पर चलते हुए बना रहे हैं। ये वो फलाही रियासत है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनाई है, जिसके वो अब अमीरुल मोमिनीन है। तो इसका क्रेडिट तो बहरहाल उनको भी जाता है, और जो उनको लाए उनको उनसे भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि आखिर डॉक्ट्राइन तो उन्हीं का था। तो बहरहाल इस मुल्क में किसका डॉक्ट्राइन नहीं चला, अगर वो वर्दी में हुआ है तो उसका कोई ना कोई डॉक्ट्राइन ज़रूर हुआ। उसने इस मुल्क के बारे में अपना एक विजन निकाला है, और उस विजन के चक्कर में आज 73-74 साल बाद हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। इस मुल्क में अगर नहीं है स्टेक, तो 22 करोड़ अवाम का नहीं है, बाकी 6 लाख का हर वक्त स्टेक रहा है इस मुल्क में, और उस 6 लाख में से भी चंद दर्जन लोगों का। अच्छा, बहरहाल हम आते हैं कि भाई जी साहब ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो अब्सार आलम साहब को जिसने गोली मारी थी, और मुझ नाचीज़ असद अली तूर को जिसने घर में घुस के जिन लोगों ने मारा था, तो इन दोनों कातलाना हमलों में मुलविस जो हमला आवर हैं, उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। नादरा के सिस्टम ने शनाख्त नहीं की, और वो उनके चेहरे नाकाबिले शनाख्त हैं। बहुत अच्छे। वो रईस ने कहा था ना, हमें मालूम है हर बला ए दोस्त, वो क्या है कि जहाँ से आती है। तो हमें तो मालूम है हम पर हमला किन्होंने किया। हमने तो एफआईआर भी दे दी। आईजी साहब से क्या ये पूछा कि जिनको एफआईआर में नामजद किया गया, उनमें से किसी का आपने बयान भी रिकॉर्ड करने की जरूरत की? ये जो इतने अरबों रुपए के बजट हैं दिए जा रहे नादरा को, एफआईए को, और ये पंजाब फोरेंसिक को, दूसरे तीसरे को, सेफ सिटी को, इनसे बुला के पूछा जाए ये इनको क्यों बजट दिए जा रहे हैं। क्योंकि यही सिस्टम हाफिज सईद पर हमलावरों की शनाख्त तो 2 दिन में कर लेते हैं, हम पर हमलावरों की शनाख्त नहीं होती। आईजी साहब बताएं, आज 6 माह हो गए मुझ पर हमले को, 6ठा महीना चल रहा है। आपको मालूम है मेरे पर हमला करने वालों को कॉल आई उनके मोबाइल पर इधर। भाई आप सिर्फ उन कॉल का, इधर टावर्स का डेटा ले लेते, जियो फेंसिंग करते, तो वो 10 मिनट में पकड़े जाते। क्यों? क्या हुआ भाई?
لیکن نہیں پکڑنے تھے، ہمیں معلوم ہے کیوں نہیں وہ پکڑے جائیں گے، کیوں ٹیکنالوجی ان کو شناخت نہیں کرے گی. ہمیں ایون کہ معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہمارے معزز جج صاحبان کو بھی پتا ہوگا کہ کیوں نہیں ہے، ہمارے آئی جی کو بھی پتا ہے کہ ہم ان تک نہیں جا سکتے، لیکن نام کوئی نہیں لے گا، پیچھا کوئی نہیں کرے گا ان کا. چلیے ہمیں چھوڑیے، آپ یہ جان لیجئے آج حامد میر صاحب کیوں آفیر ہیں. ان کو بھی چھٹا مہینہ آفیر ہے، کس کے حکم پر آفیر ہیں اور وہ حکم کس انداز میں کنوے کیا گیا ہے. اگر پیمرا اور کسی عدالت کے حکم پر وہ آفیر نہیں ہوئے تو پھر وہ کس قوت کے کہنے پر آفیر ہوئے ہیں، یہ پتا کروا لیں گے. جنہوں نے صحافیوں کے خلاف درخواستیں دی ہیں، حامد میر صاحب کے خلاف بھی جنہوں نے وہ غداری کے مقدمے کی گجرانوالہ میں درخواست دی تھی، یہ صرف ان صاحب کا ان درخواست دینے کے دنوں کا کال ڈیٹا نکالیں کہ ان کی کن کن سے بات ہوتی رہی، کن لوکیشنز پر وہ پائے گئے، تو بھی ان کو پتا چل جائے گا کہ وہ درخواست کس نے کروائی. ان کو پتا چل جائے گا اس ملک میں صحافیوں کے خلاف متحرک کون ہوتا ہے. یہ 2-3 کام ہی کر لیں تو سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کیا بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پکڑے نہیں، شناخت نہیں ہو رہی. ہمیں پتہ نہیں شناخت ہونی. مجھے تو حملے کے تیسرے دن پروٹیسٹ میں انہوں نے پوچھا تھا، وہ انڈیپینڈنٹ کے جرنلسٹ، انہوں نے کہا کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حملہ آور پکڑے جائیں گے. میں نے کہا تھا نہیں، میں نہیں سمجھتا پکڑے جائیں گے، کبھی بھی نہیں پکڑے جائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے جنہوں نے حملہ کیا وہ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے. ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، جو ہمیں مار رہے ہیں وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں. کوئی خلائی مخلوق یا کوئی جنات تو نہیں ہے جو ہوا میں تحلیل ہو رہے اور پھر نظر نہیں آتے ٹیکنالوجی میں. واضح کیمروں میں شکلیں ہیں، کہہ رہے ہیں شکلیں ناقابل شناخت ہیں. واضح فنگر پرنٹ ادھر سے لے کے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں فنگر پرنٹ نہیں میچ کر رہے. کیا بات کر رہے ہیں. بہرحال تو اب ہم اس سے آگے آتے ہیں. جب حکومت کے ساتھ جو ہو رہی ہے، وزیر عمران خان کیونکہ نئی ان کی بیساکھیاں ہلی ہیں، اتحادی ان کے یوں ہوئے ہیں، تو ان کی حکومت تو بالکل ہی یوں ہو گئی ہے. لیکن ذرائع اب یہ کہتے ہیں کہ وزیر عمران خان ایک فیصلہ لینے کے پروسیس میں ہے اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 19 نومبر کے چاند گرہن اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ڈی جی آئی سے ہیں، ان کے دفتر میں آخری دن سے پہلے ایک دفعہ پھر کوشش کریں کہ یہ بل اگر وہ لا سکیں قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے. تو وہ اس کوشش سے پہلے کچھ پلس لینا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو منانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو کسی طرح رام کر کے اپنے اتحادیوں کو، اپنی پارٹی کے پی ٹی آئی کے اراکین کو ہم وہ بل لے آئیں. اور اس کے لیے وہ کر رہے کیا ہیں؟ یہی وہ وزیر اعظم عمران خان ہے جو اس سے پہلے ہمیشہ جب بھی کوئی بل ہوتا تھا انہوں نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا جو اب وہ کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ کل ایک دن میں انہوں نے 67 پارلیمنٹیرین سے ملاقات کی، جس میں 37 سینیٹرز تھے اور 30 ایم این ایز تھے، جن میں نہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بلکہ باپ کے، پی ایم ایل کیو کے، جی ڈی اے کے اور ایم کیو ایم کے. ان تمام لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور سب سے 1 on 1 ملاقات کی. سب کی منتیں بھی کی کہ آپ ووٹ کیجئے، سب کو ان کے مسائل بھی سنے، ان کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی، یعنی کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں بجٹ مل جائے گا، کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اور ان کو انڈرسٹینڈ بھی کرنے کی کوشش کی کہ یہ سول ملٹری میں جو میں اگر آگے کوئی ایکشن لینے کا سوچتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو یہ کہاں پر کھڑے ہوں گے اس وقت. تو اس کے لیے انہوں نے کل 67 لوگوں سے 1 on 1 ملاقات کی. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر فی پارلیمنٹیرین انہوں نے 10 منٹ کی بھی اگر ملاقات کی ہوگی، صرف 10 منٹ کی بھی، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو نہیں نا کہ وہ دروازہ کھول کے ان کا ملٹری سیکٹری کھڑا ہوا تھا،
وہ ایم این اے اور سینیٹر کو بلاتا تھا کہ اس دروازے سے آئیں, ہاتھ ملا کے اس دروازے سے باہر نکل جائیں. بھائی وہ آتے تھے, بیٹھتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے, پھر جاتے تھے. تو اگر 10 منٹ بھی لگائے ہم, تو انہوں نے کل 11 گھنٹے 10 منٹ ملاقاتیں کی ہیں. 11 گھنٹے 10 منٹ وہ صرف ملاقاتوں میں مصروف رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان. اتنا ٹائم وزیر اعظم عمران خان نے کہاں سے نکالا؟ اس سے پہلے تو وہ آپ دیکھیے نا, کوئی بھی لیجسلیشن جب بھی اس حکومت نے کی ہے, یا کوئی نو کانفیڈنس کا موشن آیا, کچھ آیا, آپ بتائیے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 1-on-1 ملاقاتیں کی ہوں پارلیمنٹیرین سے. ایک واقعہ بتا دیں. کیونکہ تب کیا تھا, وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بلاتے تھے, لیفٹیننٹ فیض حمید کو, ان کو بتاتے تھے کہ یہ ان لوگوں کو ذرا لائن میں کھڑا کر کے بتائیں کہ کیا کرنا ہے. وہ ان کو صرف بتا کے معاملہ ختم کر دیتے تھے. وہ جاتے تھے, جو اسلام آباد کے سیکٹر انچارج تھے آئی ایس آئی کے کرنل لیاقت, ان کو بولتے تھے کہ سب کو لائن اپ کر دو. کرنل لیاقت صاحب سب سے ایک ایک فون کرتے تھے. تو یہی پارلیمنٹیرین جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں کرنا, یہی اتحادی جو آج کہہ رہے ہیں ووٹ نہیں کرنا, پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو کہہ رہے ہیں ووٹ نہیں کرنا, یہی لوگ ہوتے تھے کہ جو کرنل لیاقت کو کہتے تھے کہ کرنل صاحب آپ بتائیں, ایک نہیں 2 ووٹ کر دیتے ہیں, حکم کریں. اور آج وہی کہہ رہے ہیں ہم نہیں ووٹ کر رہے. تو وزیر اعظم عمران خان کو اب ٹیسٹ آ رہا ہے. ان کو تمام ٹیسٹ پچھلے 1 ماہ میں اسٹیبلشمنٹ نے دے دیے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. وہ تمام ٹریلر دکھا دیے ہیں, چاہے ان کو ٹی ایل پی ہو, اپوزیشن ہو, اتحادی ہوں کہ وہ کیسے چھوڑیں گے, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کو کیسے چھوڑیں گے, عدلیہ میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. یہ تمام انہوں نے ان کو ٹریلر دکھا کے ان کو بتایا ہے. وزیر اعظم عمران خان کو یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا تھا. آپ خود کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیں. آپ ہمارے بوٹ میں بیٹھ کر وزیر اعظم دفتر تک پہنچے, آپ خود کو منتخب مت سمجھنا شروع کر دیں. یہ ان کو احساس دلایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو سیم پیج پھٹ چکا ہے. تو اب بڑی قابل رحم حالت ہے وزیر اعظم عمران خان کی, اور وہ جب ملاقاتیں کر رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس معاملے میں آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے دنوں میں. اور دوسری طرف اپوزیشن بھی لائن اپ ہو رہی ہے. آج بلاول بھٹو کی ملاقات ہے مولانا فضل الرحمان سے, اور یہ کچھ پی ڈی ایم اور کچھ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں گے جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھے گی کہ نو کانفیڈنس کی طرف جانا ہے, یا پہلے اسٹریٹ پاور شو کر کے پھر نو کانفیڈنس کی طرف جانا ہے. تو یہ کچھ ہوگا, کچھ طے تو پانا ہے, اور یہی آنے والے دنوں میں طے پانا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پہلا وار کون کرتا ہے, وزیر اعظم عمران خان یا ان کو لانے والے. تو اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.